इलेक्शन होने चाहिए, बिल्कुल। जो लोग वोट को इज्जत दो की बात करते थे, तो आइन में ये लिखा है ना कि अगर 90 दिन में इलेक्शन होने चाहिए तो इलेक्शन करवाने चाहिए। सीधी सी बात है। जब ये उड़ता हुआ तीर आप बगल में ले रहे थे अप्रैल के अंदर 2022 के अंदर, उस वक्त नहीं था पता कि हम इस तरह अनपॉपुलर हो जाएंगे। इन्होंने क्या किया है गरीब आवाम के लिए? आज तक सब कुछ इन्होंने अपने लिए किया, किसी के लिए कुछ नहीं किया। यही आपकी फौज का भी हाल है। और उस भगोड़े मुशर्रफ के लिए तुम लोगों ने पूरा प्रोटोकॉल देके उसे दफनाया, उस बदमाश को, जिसके बारे में कोर्ट का डिसीजन था। तो ये तो चीज नहीं होनी चाहिए। इन लोगों का कोई काम नहीं, इनको साइड पे रखें भाई। इनको आप इस वक्त अगर जरा सा भी रास्ता देंगे ना, ये इनको बस आखिरी धक्का रह गया। ये आप समझ लें एक खुराक प्रोवाइड कर देंगे, दोबारा से जिंदा होकर ये फिर दोबारा मॉन्स्टर बन के ना पाकिस्तानी अवाम के ऊपर हमलावर हो जाएंगे। इन्होंने रहना नहीं इधर तक, बिल्कुल ना। इमरान खान साहब इनको इजाजत दें अंदर एंटर होने की। एक मोड है जिसमें नेशन को ये डिसाइड करना है। अब अगर आपने इस वक्त किसी रियासती इदारे का साथ दिया और पॉलिटिशियंस को वीक करने की कोशिश की, तो दोबारा शायद कई आपको डिकेज तक ये मौका ना मिले। अब ये सब के सब फंसे हुए हैं। इन्हें पता है कि इन्होंने जो काम डाले थे ना 70 सालों में, जुडिशरी ने भी और एस्टेब्लिशमेंट ने भी, अब जो है ना अवाम इनके बिल्कुल खिलाफ हो चुकी है कि ये तुम लोग क्या कर रहे हो नेशन के साथ। आप ये समझते हैं कि दोबारा भी इमरान खान के चांसेस है? पब्लिक आपको लगती है खान के साथ है? मेरा तो ख्याल है अगर फ्री एंड फेयर इलेक्शंस हुए ड्राइविंग सीट, तो इमरान खान साहब बिल्कुल जीत जाएंगे। जो कोड़ा कुछ अरसा पहले एस्टेब्लिशमेंट के हाथ में था कि जिस मुहिब्बुल वतन को चाहे गद्दार वतन डिक्लेयर कर दें, उसको जिस तरीके से चाहे बदनाम कर दें, आज वो कोड़ा जो है ना इमरान खान के हाथ में है। इमरान खान जिसको डिक्लेयर करेगा ना कि ये मुहिब्बे वतन है, वो मुहिब्बे वतन होगा, ग्राउंड रियलिटी है। और इसका हल कोई ऐसा नहीं है कि आप इस बंदे को रास्ते से हटा दें। ये कोई सोल्यूशन नहीं है। ये मैं आपको बताऊं, इमरान खान को अगर ये रास्ते से हटाया जाता है किसी भी यानी असैसिनेशन के जरिए या कोई और एक्टिविटी परफॉर्म करके, तो ये मुल्क के हालात और बिगड़ेंगे। यानी अगर किसी को पहले वहम भी था ना कि आप लोग ये कर रहे हैं, उन्हें यकीन हो जाएगा कि इमरान खान साहब सही कहते थे। और मैं आपको बताऊं, पॉलिटिकल लीडर्स किसी भी नेशन में नेमत होते हैं। उनके एक इशारों के ऊपर लाखों करोड़ों लोग बात मानने के लिए तैयार हो जाते हैं। लेकिन 22वें ग्रेड का ऑफिसर, चाहे वो चीफ जस्टिस हो या आर्मी चीफ हो, वो तो मोहल्ले का काउंसलर का इलेक्शन नहीं जीत सकता। हाँ, एक बार रिटायर होके आए ना। अब बाजवा साहब मुझे कहीं से काउंसलर बन के बताएं, फैज अमीर साहब मुझे काउंसलर बन के बताएं। हाँ, इमरान खान का नाम यूज करके वो कोई बल्ले के ऊपर टिकट कर लेंगे, अपने जरा नाम से खड़े होके तो वोट लेके बताएं, कोई नहीं। तो लिहाजा पॉलिटिकल लीडर्स जो है ना जी, ये किसी नेशन के लिए नेमत होते हैं। इनकी पॉजिटिव चीजों को यूटिलाइज करना चाहिए और बुराइयों से दरगुजर करते हुए आगे चलना चाहिए। और जो ये तमाशे हैं ना, इनको बंद करना चाहिए। सीधी सी बात है। मेरे ख्याल में मैं यहां ऐड करूंगा कि इलेक्शन होने चाहिए, बिल्कुल। जो लोग वोट को इज्जत दो की बात करते थे, तो आइन में ये लिखा है ना कि अगर 90 दिन में इलेक्शन होने चाहिए तो इलेक्शन करवाने चाहिए। सीधी सी बात है। जब ये उड़ता हुआ तीर आप बगल में ले रहे थे अप्रैल के अंदर 2022 के अंदर, उस वक्त नहीं था पता कि हम इस तरह अनपॉपुलर हो जाएंगे। जब तक हमारे रियासती इदारे अपने प्राइम मिनिस्टर के साथ मुखलिस नहीं होते ना, जो भी प्राइम मिनिस्टर है, पाकिस्तानी नेशन का कुछ नहीं बनता। ये सारी एजेंसियां इकट्ठी होकर अपने चीफ को बचा लेती हैं। मुशर्रफ को बचा लिया ना, लेकिन पाकिस्तानी अवाम अपना चीफ नहीं बचा सकती। अब ये सब के सब फंसे हुए हैं। इन्हें पता है कि इन्होंने जो काम डाले थे ना 70 सालों में, जुडिशरी ने भी और एस्टेब्लिशमेंट ने भी। इमरान खान जिसको डिक्लेयर करेगा ना कि ये मुहिब्बे वतन है, वो मुहिब्बे वतन होगा। और इमरान खान जिसे कहेगा ना गद्दार वतन, वो गद्दार वतन होगा। चाहे वो चीफ जस्टिस हो या आर्मी चीफ हो, वो तो मोहल्ले का काउंसलर का इलेक्शन नहीं जीत सकता। तो क्लेम करूंगा कि मुफ्ती तकी उस्मानी की वोट मेरे बराबर नहीं होनी चाहिए, मुफ्ती मुनीब की वोट मेरे बराबर नहीं होनी चाहिए। और वो ये कहेंगे कि इसको तो पता ही नहीं है, इसके पास तो डिग्री नहीं है। तो एंड रिजल्ट ये है कि भाई आपकी भी एक वोट है, मेरी भी एक है। अगर आप समझते हैं आपके अंदर तड़ है, तो राय अम्मा वार करें। हुकूमत से अपनी उम्मीदें हटा दें, रियासती इदारों से हटा दें। ये सिर्फ प्रिविलेजेस ले रहे हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। आपको ये आके नो के खबरनामे में अपनी खबरें बनवाते हैं। इनको एक रत्ती बराबर हमदर्दी नहीं है। ये जजेस जो है 12-12, 15-15 लाख जो पेंशनें ले रहे हैं, क्यों नहीं पेंशनें अपनी छोड़ते? कंट्रीब्यूट क्या कर रहे हैं ये नेशन को? लाखों केसेस पड़े हुए, फिर बैठ के ये जो है वो अदालतों के अंदर रोते, आंसू बहाते हैं। इस तरह करने से इनके जुर्म माफ हो जाएंगे। इन्होंने क्या किया है गरीब आवाम के लिए? आज तक सब कुछ इन्होंने अपने लिए किया, किसी के लिए कुछ नहीं किया। यही आपकी फौज का भी हाल है, देख लें। इनका ये होता है कि अच्छा जी, अब इस प्राइम मिनिस्टर ने वो हमारे एक्स आर्मी चीफ के ऊपर केस चला दिया, तो बस इसके खिलाफ धरना दिलवाओ। इस तरीके से मामलात को लेके चल रहे। तो मैं एक बड़ा सख्त जुमला बोलता हूं, जिस मर्द की बीवी इधर उधर मुंह मारे और अपने मर्द के साथ मुखलिस ना हो, उस
کی اولاد کا کچھ نہیں بنتا جب تک ہمارے ریاستی ادارے اپنے پرائم منسٹر کے ساتھ مخلص نہیں ہوتے نا. جو بھی پرائم منسٹر ہے پاکستانی نیشن کا کچھ نہیں بننا. یہ میں نے بڑی ایک ننگی مثال دی ہے, ٹھیک ہے. جس طرح وہ بدکار عورتیں ہوتی ہیں نا, ادھر ادھر منہ مارتی پھرتی ہیں, تو انہوں نے اپنے بچوں کی کیا پرورش کرنی ہے. جو اپنے مرد کے ساتھ مخلص نہیں, اس نے اپنے بچوں کی کیا پرورش کرنی ہے. اور جب یہ حالت ہو کہ ریاستی ادارے یہ کوشش میں لگے ہوں کہ پرائم منسٹر کی سیٹ کس طرح کھینچنی ہے, اسے کس طرح گھٹنے ٹیکنے کے اوپر مجبور کرنا ہے, اسے کس طرح اپنا غلام بنانا ہے, تو میرے بھائی ہم نیشن اولاد ہے, ہمارا کیا بنے گا. ہمارے ادارے تو ہمارے پرائم منسٹر کے ساتھ مخلص ہی نہیں ہے. اور اپنی ان کی حالت دیکھیں, جوڈیشری پہ برا وقت آیا, کالے کوٹ والے نکلے, انہوں نے اپنا چیف جسٹس بحال کروا لیا. کروایا نا, کروایا. اچھا, آرمی پہ جب برا وقت آتا ہے یہ ساری ایجنسیاں اکٹھی ہو کے اپنے چیف کو بچا لیتی ہیں. مشرف کو بچا لیا نا, لیکن پاکستانی عوام اپنا چیف نہیں بچا سکتی, چاہے وہ چیف نواز شریف ہو چاہے وہ چیف عمران خان ہو. ہم اپنا چیف نہیں بچا سکتے, ٹھیک ہے. لہذا اب آپ اپنی آنکھیں کھولیں. اب یہ نواز شریف عمران خان سے اوپر اٹھ کے نا, یہ آج تاریخ کا وہ ایک موڑ آیا جس میں نیشن کو یہ ڈیسائیڈ کرنا ہے. اب اگر آپ نے اس وقت کسی ریاستی ادارے کا ساتھ دیا اور پولیٹیشنز کو ویک کرنے کی کوشش کی, تو دوبارہ شاید کئی آپ کو ڈکیز تک یہ موقع نہ ملے. اب یہ سب کے سب پھنسے ہوئے ہیں. انہیں پتا ہے کہ انہوں نے جو کام ڈالے تھے نا 70 سالوں میں, جوڈیشری نے بھی اور اسٹیبلشمنٹ نے بھی, اب جو ہے نا عوام ان کے بالکل خلاف ہو چکی ہے کہ یہ تم لوگ کیا کر رہے ہو نیشن کے ساتھ. اور یہ کریڈٹ آپ کس کو دیتے ہیں؟ یہ کریڈٹ میں سب کو تھوڑا تھوڑا دوں گا, اور سب سے بڑھ کر عمران خان صاحب کو دوں گا, ٹھیک ہے. اگرچہ عمران خان صاحب نے سب کچھ اپنے لیے کیا, لیکن ظاہر ہے اس شر میں سے بھی خیر نکلا. یہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے کہ بعض اوقات بعض کو بعض سے ٹکروا دیتا ہے. نواز شریف صاحب نے بھی اپنے لیے کیا. جب تک وہ حکومت میں ہوتے ہیں اس وقت اسٹیبلشمنٹ کی ساری باتیں مانتے ہیں. کیوں ڈان لیگ کے مسئلے پہ انہوں نے اپنے وزیروں کو فارغ کیا تھا؟ کوئی غلط بات کی تھی؟ اسی ڈان لیگ کو اسی آرمی چیف نے بعد میں FATF کی وجہ سے اپنی پالیسی ڈکلیئر کیا, اس کے اوپر ہم نے ایک پرائم منسٹر فارغ کر دیا. اس پرائم منسٹر نے بھی اعلی کار بنتے ہوئے ان کا اپنے وزیروں کو فارغ کیا. کیوں فارغ کیا تھا؟ وہاں ڈٹنا چاہیے تھا. علی بھائی, آپ نے یہ بات کی کہ ریاستی اداروں کو انوالو نہیں ہونا چاہیے, نہیں ہونا چاہیے. کچھ عرصہ پہلے مفتی تقی عثمانی صاحب نے ایک ٹویٹ کیا اور انہوں نے ریکویسٹ کی ہے اعلیٰ عدلیہ سے بھی اور فوج سے بھی کہ آپ انوالو ہوں اور ان سب کو اکٹھا کریں تاکہ ملک بہتری کی طرف جائے. نہیں, یہ ویژول تھنکنگ ہے ان کی, اس طرح نہیں ہونا چاہیے. یہ تو آپ دروازہ کھول رہے ہیں, یہ تو خلاف آئین ہے. یہ آئین ری رائٹ کرنے کے مترادف ہے. یہ ان کی کمپیٹنسی نہیں ہے, نہ ان کی فیلڈ ہے. مجھے بتائیں ایک آرمی چیف کا یا چیف جسٹس کا کیا کام ہے کہ پولیٹیشنز کے آپس کے مسائل کو حل کروائے؟ ایک 22ویں گریڈ کا آفیسر. تو پھر میں ڈیمانڈ کروں گا کہ چیئرمین نیسکوم اٹامک انرجی کے چیئرمین کا کام ہے کہ وہ صلح کروائے. ان سے تو لوگ زیادہ محبت کرتے ہیں. ان لوگوں کو تو تم لوگوں نے ذلیل کیا ہے. ڈاکٹر عبد القدیر اپنے مرتے دم تک جو ہے وہ ایک قید خانے میں رہے ہیں, ہاؤس اریسٹ رہے ہیں نا. بالکل. ان کا جنازہ پڑھنے کے لیے تم لوگ نہیں گئے ہو, اور اس بگوڑے مشرف کے لیے تم لوگوں نے پورا پروٹوکول دے کے اسے دفنایا, اس بدماش کو جس کے بارے میں کورٹ کا ڈیسیژن تھا. تو یہ تو چیز نہیں ہونی چاہیے. ان لوگوں کا کوئی کام نہیں, ان کو سائڈ پہ رکھیں بھائی. ان کو آپ اس وقت اگر ذرا سا بھی راستہ دیں گے نا, یہ ان کو بس آخری دھکا رہ گیا. یہ آپ ان کو آپ سمجھ لیں ایک خوراک پرووائڈ کر دیں گے, دوبارہ سے زندہ ہو کے یہ پھر دوبارہ مونسٹر بن کے نا پاکستانی عوام کے اوپر حملہ آور ہو جائیں گے. انہوں نے رہنا نہیں ادھر تک بالکل. نہ عمران خان صاحب ان کو اجازت دیں اندر انٹر ہونے کی, نہ نواز شریف صاحب اور نہ زرداری صاحب. اس معاملے میں ایکا کریں, ان کا کوئی کام نہیں اس میں گھسیں, ٹھیک ہے. بس آئین کے دائرے کے اندر جو کچھ بنتا ہے وہ بنے. کیا صلح کروا لینی انہوں نے وقتی طور پہ؟ مجھے بتائیں, چلیں جی آرمی چیف کو بلا لیں, چیف جسٹس کو بھی بلا لیں. کیا اس وقت ٹرسٹ ہے سب کا آپس میں ایسا کہ ایک دوسرے کی بات مانے؟ اور عمران خان صاحب تو بالکل نہیں مانیں گے. وہ تو کہتے ہیں کہ جو میں کہوں گا نا وہ آئین ہے. وہ تو کسی کی بات ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے. تو اب عمران خان صاحب کو کیسے منوا لیں گے؟ بٹھا بھی لیں تو وہ تو کہیں گے جو میں کہہ رہا ہوں وہ ہوگا, تو وہ تو نہیں مانیں گے. ہاں, ایک صورت میں ہو سکتا ہے کہ سب لوگ اپنی غلطیاں مانیں, وہ کوئی بھی ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. ہر حکومت دوسرے کے اوپر ڈالتی ہے. جب تک ہم اپنی غلطیاں نہیں مانیں گے ہم آگے چل نہیں سکتے. خلافت کا جو نظام تھا نا, وہ اللہ تعالیٰ کے چنے ہوئے لوگ تھے, نبی علیہ السلام کے صحبت یافتہ. یہ ججز جو ہے 12-12 15-15 لاکھ جو پینشنیں لے رہے ہیں,
کیوں نہیں پینشنیں اپنی چھوڑتے؟ اگر پوری دنیا بھی ووٹنگ کرے کہ مرد کی مرد سے شادی ہو سکتی ہے تو گاڈ نہیں مانتا. ڈیموکریسی کی برکت ہے کہ میں پاکستان میں بیٹھ کے اپنے ویوز دلائل کے ساتھ لوگوں کے سامنے رکھ سکتا ہوں. ایک بندے کا ایک ہی ووٹ ہوگا, ہر بندہ اپنی فیلڈ کے اندر مفتی ہے, پورا علم حدیث جمہور کے اوپر کھڑا ہے. ہم نے IMF کو اب سود نہیں دینا, نہیں تھے آیا غوری. انڈیا نے ہمارا ستیہ ناش کر دیا. سرکار 1400 سال ہو گئے جو دعا کر دیا, کسی بابے دی دعا نہیں قبول ہوئی. یہ چھٹا فرض ہے اسلام کا, سمجھ لیں روٹی. فتنہ دجال ہے کیا؟ دجال کی کیا نشانیاں ہیں؟ کب آنا ہے؟ قرآن و حدیث کی روشنی میں کیا ہے؟ جب تک ہمارے ریاستی ادارے اپنے پرائم منسٹر کے ساتھ مخلص نہیں ہوتے نا, جو بھی پرائم منسٹر ہے, پاکستانی نیشن کا کچھ نہیں بنتا. یہ ساری ایجنسیاں اکٹھی ہو کے اپنے چیف کو بچا لیتی ہیں. مشرف کو بچا لیا نا, لیکن پاکستانی عوام اپنا چیف نہیں بچا سکتی. اب یہ سب کے سب پھنسے ہوئے ہیں. انہیں پتا ہے کہ انہوں نے جو کام ڈالے تھے نا 70 سالوں میں, جوڈیشری نے بھی اور اسٹیبلشمنٹ نے بھی. عمران خان جس کو ڈکلیئر کرے گا نا کہ یہ محب وطن ہے, وہ محب وطن ہوگا, اور عمران خان جسے کہے گا نا غدار وطن, وہ غدار وطن ہوگا. چاہے وہ چیف جسٹس ہو یا آرمی چیف ہو, وہ تو محلے کا کونسلر کا الیکشن نہیں جیت سکتا. ڈاکٹر عبد القدیر اپنے مرتے دم تک جو ہے وہ ایک قید خانے میں رہے ہیں. مشرف کے لیے تم لوگوں نے پورا پروٹوکول دے کے اسے دفنایا, اس بدماش کو. انشورنس سے زیادہ نیکی کا کام ہی نہیں کسی کے ساتھ, مارٹگیج سے زیادہ نیکی کا کام ہی نہیں کسی کے ساتھ. سب سے پہلے سمجھ لیں کہ قیامت کی سب سے بڑی نشانی جو ہے وہ رسول اللہ کی بعثت ہے اس دنیا میں. اور نبی الاسلام نے فرمایا حضرت آدم سے لے کے قیامت تک سب سے بڑا اگر کوئی فتنہ ہے نا, وہ دجال کا فتنہ ہے. اسلام کی تاریخ نے اتنا مبارک دور پچھلے 1200 سال میں نہیں دیکھا جو آج ہے, اور یہ سارا کریڈٹ میں دنیاوی تعلیم کو, ٹیکنالوجی کو, سائنس کو دیتا ہوں. السلام علیکم جی, حافظ احمد پوڈ کاسٹ میں خوش آمدید. ونس اگین ہمارے ساتھ موجود ہیں انجینئر محمد علی مرزا بھائی. آج کی پوڈ کاسٹ کا جو ٹاپک ہے وہ روٹین سے تھوڑا ہٹ کے ہے. پہلے ہم ڈفرینٹ مسائل ڈسکس کرتے ہیں, آج ہم ڈسکس کریں گے اسلام اور سیاست, جمہوریت, امریت, فتنہ دجال کے بارے میں, یاجوج ماجوج اور ظہور امام مہدی علیہ السلام. یہ ہمارا آج کی پوڈ کاسٹ کا ٹاپک ہے. علی بھائی تھینک یو ویری مچ ونس اگین فار یور ٹائم. جزاک اللہ خیرہ. لا حول ولا قوت الا باللہ. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. جی حافظ صاحب, اللہ کا نام لے کے شروع کریں. علی بھائی سب سے پہلا سوال یہی ہے کہ اسلام اور سیاست, اس کا آپس میں کوئی تعلق ہے؟ اگر ہے تو کیا ہے؟ اور اسلام میں یہ جو آج کا ہمارے ملک کا نظام ہے یا کسی بھی ملک میں جو جمہوریت ہے, اس کا اسلام کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ دیکھیں, اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات ہے, تو ظاہر ہے کہ پولیٹکس جو ہے وہ اس میں بیسک چیز ہے. نبی علیہ السلام ایک کامیاب پولیٹیشین بھی تھے, ایک کامیاب جرنیل بھی تھے, اور باقی جو آپ علیہ السلام کی آئلی زندگی ہے اس میں ایک کامیاب شوہر بھی تھے, ایک کامیاب باپ بھی تھے. تو پالیٹکس کے پوائنٹ آف ویو سے ظاہر ہے اسلام نے گائیڈ لائنس دی ہیں, اور اس میں جو تھم رول ہے وہ سورہ الشورى میں ہے, وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ. مسلمانوں کے جو آپس کے معاملات ہیں وہ مشورے سے طے ہونے چاہیے. اللہ کے نبی علیہ السلام کو وحی کی تائید حاصل تھی, اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام سے مشورہ کرتے تھے. حتیٰ کہ غزوہ احد میں جن صحابہ کرام سے مس ہینڈلنگ ہوئی, اس کانٹیکسٹ میں بھی اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ ٹھیک ہے, یہ جو کچھ ان سے ہونا تھا ہو گیا, ہم نے ان کو معاف کیا, آئندہ بھی آپ ان کو اپنے مشوروں میں شامل رکھیں. اور نبی الاسلام مشورہ لے کے چلتے تھے, اور بعد میں بھی خلفائے راشدین جتنے بڑے بڑے ایونٹس آئے ہیں ان کے اوپر باقاعدہ برین سٹارمنگ ہوتی تھی, اور پھر کنسنسس کے ساتھ ایک رزلٹ کے اوپر پہنچتے تھے, جس کی سب سے واضح مثال جو ہے وہ منکرین زکوٰۃ کے خلاف قتال تھا, جو بخاری مسلم میں آیا کہ صحابہ کرام ریلیکٹنٹ تھے اس حوالے سے. سیدنا ابوبکر بڑے ڈٹرمنٹ تھے کہ جہاد ان کے خلاف قتال ہونا چاہیے, لیکن حضرت عمر اور باقی صحابہ کا مشورہ تھا کہ یہ نماز تو پڑھ رہے ہیں, باقی معاملات لے کے چل رہے ہیں, ایک جز ہے نا اس کا, تو اس میں ٹالریٹ کیا جا سکتا ہے. اور دلیل کے طور پر بخاری میں آتا ہے کہ حضرت عمر نے وہ دلیل پیش کی کہ جو کلمہ حق بلند کر دے, شہادت دے دے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیغمبر ہونے کی, تو اللہ تعالیٰ نے میری تلوار اس سے اٹھا لی ہے, سوائے اس کے کہ وہ حق اسلام کے خلاف کوئی کام کر دے. تو بس اسی بات کو پھر حضرت ابوبکر نے پکڑا کہ حق اسلام تو ہے یہ, جو نماز اور زکوٰۃ میں فرق کرے گا تو وہ حق اسلام کا انکار کر رہا ہے. تو بخاری کے الفاظ ہیں, حضرت عمر کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ابوبکر کا سینہ کھول دیا تھا اس معاملے میں, پھر ہم ایگری کر گئے, اور اس کی برکت یہ ظاہر ہوئی کہ زیادہ کوئی جہاد نہیں کرنا پڑا, ایک دو قبائل کے ساتھ کیا, باقی خود بخود مطیع ہو کے آگے. بالکل ظاہر ہے کہ وہ بھی مسلمان تو تھے, لیکن ایک کمزوری ایمان کا شکار ہو گئے, کسی کو تعویل کی غلطی لگی کہ یہ صرف پروفٹ کا حق تھا کہ وہ زکوٰۃ لیں گے, کیونکہ قرآن میں ہے کہ اے نبی ان کے مال سے صدقات یعنی یہ زکوٰۃ وصول کریں اور ان کے مال کو پاک کریں. وہ اس کی تعویل کرتے تھے کہ یہ صرف پروفٹ کا پروٹوکول ہے,
سیدنا ابو بکر کہتے تھے کہ میں پروفٹ کی سیٹ پہ آ کے بیٹھا ہوں, مجھے صحابہ کرام نے کنسنسس کے ساتھ آپ کا پولیٹیکل سکسیسر چنا ہے, لہٰذا نبی الاسلام امور حکومت کو چلاتے ہوئے جو جو معاملات لے کے چل رہے تھے وہ ساری چیزیں میں نے اس طریقے سے لے کے چلنی ہے. اس طرح تو اسلام کا سیاسی نظام کمزور ہو جائے گا, کیونکہ جب تک فائنانس نہیں ہوگی, آج تو ہمیں IMF کے پیچھے جو بھاگنا پڑ رہا ہے تو پتہ چل گیا نا کہ یہ بسم اللہ پڑھنے سے اور دروشی پڑھنے سے تو کسی کا پیٹ نہیں بھرتا, ایفرٹ تو آپ کو پٹ کرنی پڑے گی. اور ظاہر ہے کہ اس وقت بیت المال میں جو زکوٰۃ کا سسٹم رائج تھا اسی کی بنیاد کے اوپر یہ ویلفیئر اسٹیٹ مدینہ کی چل رہی تھی نا. اور کوئی درختوں سے تو وہ پتے توڑ کے تو سونے کے نہیں بناتے تھے نا, وہ تو ایفرٹ پٹ کرتے تھے. آج کے اس ماڈرن ورلڈ کے اندر یہ انسانیت نے جو ٹھوکریں کھا کھا کے ڈیموکریسی تک پہنچی ہے نا, تو ہم ان چیزوں کو وہ ڈاکٹر اقبال کی جو ایک سوچ تھی اس کی نظر سے دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ ڈاکٹر اقبال جو ہیں وہ اس جمہوریت کو کفر سمجھتے تھے اور اس کو مذہب کا کفن سمجھتے تھے. تو ڈاکٹر اقبال تو یہ بھی کہتے تھے کہ جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی, یہ بھی تو کہتے تھے نا. بالکل. تو یہ جو انہوں نے بات کی ہم جزوی طور پہ ان کے ساتھ ایگری کرتے ہیں کہ جو یہ ماڈرن ڈیموکریسی یورپ اور امریکہ کے اندر ہے نا, اس کے اندر یہ جو ایلیمنٹ ہے نا کہ حلال اور حرام کا فیصلہ بھی عوام کرے گی, ہم کہتے ہیں نہیں, مورل لاز انسان بنا ہی نہیں سکتے, ورنہ مرد بنائیں گے تو مردوں کے حقوق کی حفاظت کریں گے, عورتیں بنائیں گی تو عورتوں کے حقوق کی حفاظت کریں گی. یہ کریٹر ہی ہو سکتا ہے جو بیلنس کرے. لہذا مورل ویلیوز, مورل لاز یہ مذہب بتائے گا آپ کو. اب رہ گئے ٹریفک کے قوانین, تو ٹھیک ہے آپ بنائیں کنسنسس کے ساتھ. آپ نے لیفٹ ہینڈ ڈرائیو گاڑیاں چلانی ہے یا رائٹ ہینڈ ڈرائیو, تو ٹھیک ہے آپ کی مرضی آپ کریں. لیکن ونس مورل لاز کی باری آئے گی تو پھر اگر پوری دنیا بھی ووٹنگ کرے کہ مرد کی مرد سے شادی ہو سکتی ہے تو گاڈ نہیں مانتا. سود لینے والا اور دینے والا ایگری ہے بالرضا, لیکن گاڈ اس کو نہیں مانتا, سود حرام ہی رہے گا, زنا بالرضا حرام ہی رہے گا, اس کے پیچھے کوئی لاجک ہم تلاش نہیں کریں گے, یہ اللہ کا حکم ہے, سیدھی سی بات ہے. تو یہ پاکستان نے کیا ہے. مولانا مودودی رحمہ اللہ نے قرارداد مقاصد کے پاس ہونے کے بعد یہ کہا تھا کہ آج پاکستان کی اسٹیٹ نے کلمہ پڑھ لیا ہے, کیونکہ اس میں یہ مانا گیا تھا کہ حاکمیت اعلیٰ کا مالک اللہ ہے اور پاکستان کی عوام قرآن و سنت کے دائرے کے اندر اس حق کو استعمال کریں گے اور وہ اپنا ایک لیڈر چنیں گے جو قرآن و سنت کے مطابق معاملات کو لے کے چلے گا, اور پاکستان میں کوئی قانون ایسا پاس نہیں ہوگا جو قرآن و سنت کی تعلیمات کے منافی ہو. پھر اس میں تھوڑا سکم بھی رہ گیا کہ اگر ہوتا ہے تو پھر آگے کیسے لے کے چلنا ہے, لیکن ان پرنسپل پاکستان کی اسٹیٹ نے یہ مان لیا ہوا ہے کہ ہم نے قرآن و سنت کے خلاف کوئی بھی رول نہیں ماننا. یہی وجہ ہے کہ دیکھیں آج کل اگر کہیں پر کوئی جوا کا اڈا ہے تو قانوناً تو وہ جرم ہے, شراب کا اڈا کوئی اس طرح کا چل رہا ہے تو قانوناً تو وہ جرم ہے, اسی طریقے سے کوئی زنا کا اڈا چل رہا ہے تو قانوناً جرم ہے, آپ شکایت کریں اس کے اوپر سزا بھی ہوتی ہے, چھاپے بھی پڑتے ہیں. اگر یہ پاکستان کے آئین میں یہ چیزیں اسلامک نہ ہوتی تو آج شکایت تو نہیں آپ کہیں جا کے لگا سکتے تھے. یہ لادہ بات ہے کہ پولیس کوئی پیسہ لے کے چھوڑ دے یا وہ اس میں ڈیلے کرے, وہ الگ بات, لیکن ان پرنسپل جوڈیشری کی لینگویج میں جی بالکل واضح ہے. تو اس کو کہتے ہیں اسلامک ڈیموکریسی, جس میں آپ حلال کے دائرے کے اندر یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ کثرت رائے دیکھی جائے گی. یعنی افطار میں ہم نے روح افزا سرو کرنا ہے یا ہم نے دودھ سوڈا دینا ہے یا سادہ پانی دینا ہے, یہ تینوں حلال ہے نا, تو اس میں آپ ووٹنگ کروائیں گے. لیکن اس میں ووٹنگ نہیں ہوگی کہ شراب سرو ہوگی یا دودھ سوڈا سرو ہوگا. یہ پھر آ جائے گی ویسٹرن ڈیموکریسی جو کہ کفر ہے, جس کے خلاف ڈاکٹر اسرار صاحب بھی بولتے تھے. ڈاکٹر اسرار صاحب بھی اسلامک ڈیموکریسی کے ماننے والے ہیں. اچھا, اب یہ جو اس کو خلافت کے ساتھ کمپیئر کروایا جاتا ہے نا, یہ بالکل نان سینس اپروچ ہے. دیکھیں خلافت کا جو نظام تھا نا, وہ اللہ تعالیٰ کے چنے ہوئے لوگ تھے, نبی الاسلام کے صحبت یافتہ, اور وہ بھی دیکھیں کتنا عرصہ 30 سال چلی. اس کے بعد دیکھیں نبی الاسلام کے ہی صحبت یافتہ لوگوں میں ایسی چیزیں آئیں کہ وہ بتدریج ملوکیت کی طرف وہ سارا معاملہ چلا گیا اور وہ ہم نے سارا بھوگتا جو کچھ ہوا. تو خلفائے راشدین کے زمانے میں جبکہ ہزاروں اہل ایمان موجود تھے, اس کے باوجود ایک پولیٹیکل سسٹم ڈی ٹریک ہوا, وہی ملوکیت آ گئی اور وہی قتل و غارت کا سلسلہ شروع ہو گیا حکومت کے دوام کے لیے. اور یہ سلسلہ بنو عباس میں, بنو امیہ میں, ایون سلطنت عثمانیہ میں بھی ساری معاملات چلتے رہے. ہاں مسلمانوں کو ایک ریلیف اس اعتبار سے تھا کہ اوورال اسلامی حکومت تو نہیں لیکن مسلمانوں کی حکومت تھی, ایک شیلٹر تو تھا, اس اعتبار سے ہم اس کی تعریف کرتے ہیں, ورنہ وہ اسلامی حکومتیں نہیں تھیں. ہاں آج کی ویسٹرن ڈیموکریسی میں کئی خوبیاں جو ان کے اندر موجود نہیں تھیں, جن میں سے سب سے بڑی خوبی میں سمجھتا ہوں فریڈم آف ایکسپریشن ہے.
میں اب جتنا بولتا ہوں دینی معاملات کے اوپر, آپ سوچ سکتے ہیں کہ یہ میں کسی مذہبی حکومت کے اندر بول سکتا ہوں؟ ان کے عقائد کے اوپر ضرب پڑے گی. یہ باتیں نہ میں ایران میں بیٹھ کے کر سکتا ہوں نہ سعودیہ میں. ان کے عقائد و نظریات کے اوپر ضرب پڑے گی, وہ پابندی لگا دیں گے. یہ سر ڈیموکریسی کی برکت ہے کہ میں پاکستان میں بیٹھ کے اپنے ویوز دلائل کے ساتھ لوگوں کے سامنے رکھ سکتا ہوں. یہ آزادی ہمیں اسی ڈیموکریسی نے دی ہے. ہاں, یہ کسی مذہبی ملے نے, کسی جماعت نے, کسی بزرگ نے ہمیں نہیں دی ہے. یہ لوگ تو دوسروں سے جینے کا حق چھینتے تھے. آپ دیکھیں امام بن حنبل رحمہ اللہ نے ایک علمی اختلاف کیا ہے تو معتصم باللہ نے انہیں کوڑے لگوائے ہیں, جیلوں میں ڈالا ہے. ان لوگوں نے بڑے بڑے ائمہ کے ساتھ ظلم کیے ہیں. سیدنا امام حنیفہ رحمہ اللہ کو زہر کا پیالہ انہوں نے پلایا ہے, ان کو شہید کیا گیا ہے صرف پولیٹیکل اختلاف کی بنیاد کے اوپر. تو یہ آج بھی انہوں نے یہی کرنا تھا. اب تو زمانہ بہت دور آ چکا ہے. اس زمانے میں تو سو کالڈ یہ امیر المومنین اور یہ سب کچھ ہوتے تھے, یہ کچھ کرتے رہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ماڈرن ڈیموکریسی جس میں حلال اور حرام کا فیصلہ مورل لاز میں قرآن و سنت کی تعلیمات کی روشنی میں ہو اور حلال کے دائرے میں کثرت رائے سے ہو, یہ خلافت راشدہ کی ماڈرن فارم ہے, دی بیسٹ فارم ہے. اب لوگ کہیں گے جی اس زمانے میں تو وہ چند بڑے بیٹھ کے فیصلہ کرتے. وہ بڑے چند ہوتے تھے اپنے قبیلوں کے سردار, اور قبائلی سسٹم میں جب قبیلے کا سردار تھا وہ ایسے نہیں چنا جاتا تھا کنسنسس کے ساتھ. لہذا اگر بنو ہاشم کی لیڈرشپ حسن ابن علی کے پاس تھی یا حسین ابن علی کے پاس تھی تو ان کی بیعت کا مطلب تھا پورے بنو ہاشم نے بیعت کی ہے, بالکل, اور انکار ممکن نہیں تھا. قبائلی سسٹم میں ایسا ہی ہوتا ہے. لیکن آج ہر بندے کا اپنا ووٹ ہے. آپ اپنی رائے عامہ تو ہموار کر سکتے ہیں, لیکن آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ علماء کا ووٹ جو ہے وہ 10 کے برابر ہوگا اور جو جہلاء کا جو ہے وہ 1 کے برابر ہوگا. اس کی وجہ یہ ہے کہ جس کو آپ جاہل سمجھ رہے ہیں وہ تو علماء کو جاہل سمجھتا ہے. مثلا اگر آپ کسی گوالے سے پوچھیں کہ تیرا ووٹ 1 کے برابر, اور جس مفتی کے گھر تو دودھ دیتا ہے نا اس کا ووٹ 100 کے برابر, وہ کہے گا کہ جی اس کے بچے اور خود یہ تو پل رہے میرے دودھ کے اوپر, یہ ایک دن بھینس پال کے بتائے. بھینس کو تو میں جانتا ہوں, بھینس کا مفتی تو میں ہوں, میری ووٹ 100 کے برابر ہونی چاہیے, یہ تو مجھ سے لے کے صرف پیسے دے کے اس کی 1 کے برابر. تو دنیا نے کنکلوڈ کر لیا کہ اس کا اینڈ رزلٹ یہی ہے کہ ایک بندے کا ایک ہی ووٹ ہوگا, ہر بندہ اپنی فیلڈ کے اندر مفتی ہے. سیدھی سی بات ہے. اب میں انجینئر ہوں, ظاہر ہے مجھے دین کا بھی نالج ہے, دنیا کا بھی نالج ہے, پھر میں تو کلیم کروں گا کہ مفتی تقی عثمانی کی ووٹ میرے برابر نہیں ہونی چاہیے, مفتی منیب کی ووٹ میرے برابر نہیں ہونی چاہیے, اور وہ یہ کہیں گے کہ اس کو تو پتہ ہی نہیں ہے, اس کے پاس تو ڈگری نہیں ہے. تو اینڈ رزلٹ یہ ہے کہ بھائی آپ کی بھی ایک ووٹ ہے, میری بھی ایک ہے. اگر آپ سمجھتے آپ کے اندر تڑ ہے تو رائے عامہ ہموار کریں, لوگ آپ کا ساتھ دیں گے. لیکن آپ لوگوں کو اپنا غلام کیوں بنانا چاہتے ہیں؟ اسلام نے غلامی سے نجات دلائی تھی, آپ دوبارہ ان کو غلام بنانا چاہتے ہیں. اور جن حکمرانوں کی آپ تعریفیں کرتے ہیں, اب میں خود خاندان مغلیہ سے تعلق رکھتا ہوں. ہمارے بڑوں نے برصغیر میں 300 سال تک آلموسٹ حکومت کی ہے, اور حنفیوں کے بڑے بزرگ جس کو بزرگ مانتے ہیں نا وہ اورنگزیب عالمگیر تھا, جس نے فتاوی العالمگیریہ لکھوایا, 1500 علماء کو کھلایا پلایا, ان کی جس طریقے سے اس نے خدمت کی آج تک یہ اسے دعائیں دیتے ہیں. اور لوگوں میں انہوں نے مشہور کیا ہوا کہ جی وہ اتنا نیک بادشاہ تھا کہ ٹوپیاں بنا کے اپنا گزر بسر کرتا تھا, اور کبھی اس نے نماز نہیں چھوڑی. تو میں کہنا انہیں بھرا بھی کوئی نہیں زندہ چھوڑیا, پیو نو بھی جیل ہی چھوٹیا, یعنی باپ کو بھی جیل میں ڈالا اور بھائی بھی کوئی زندہ نہیں چھوڑا حکومت کے دوام کی خاطر. یہ پہلو نہیں تمہیں نظر آتا؟ ٹھیک ہے, یعنی اس کی ٹوپیوں کے پیچھے سب کچھ چھپ گیا, جس طرح ان کی پگڑیوں اور تہمت کے پیچھے ان کی BMW چھپ جاتی ہیں. ہمارے جیل میں ایک پیر صاحب تھے, اچھا, ان کے پاس BMW تھی, اور جب اس زمانے میں آج سے 20 سال پہلے بات کر رہا ہوں, اچھا, ٹھیک ہے, جیلم جیسے شہر کے اندر, تو وہ جب اپنی BMW سے نکلتے تھے نا تو انہوں نے ہاتھ میں مسواک پکڑی ہوتی تھی, سفید کرتا اور بلو کلر کی انہوں نے تہمت باندھی ہوتی تھی. لوگ کہتے تھے کتنے سادہ ہیں, دیکھیں یار گاڑی سے نکل رہے ہیں اور ان کا لباس کتنا سادہ ہے. یعنی ان کی تہمت اور کرتا اور ایک مسواک نے ان کی BMW چھپا لی ہوئی تھی. تو یہ سب کا ان کا معاملات جو ہے نا وہ اس قسم کے 2 نمبریوں کے اوپر چل رہے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ اسلامی تاریخ میں سیدنا علی کی جو خلافت ہے نا وہ ماڈرن ڈیموکریسی کے تحت ہی ہوئی ہے. وہ واحد خلافت ہے جو بند کمروں میں چند لوگوں کے مشورے سے نہیں ہوئی, بلکہ اوپنلی آ کے وہ بیٹھے ہیں ممبر پہ. انہوں نے کہا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گورنروں نے جو کام ڈالنا تھا وہ ڈال دیا, جس کی پاداش میں خود سیدنا عثمان بھی وکٹم بنے اور شہید ہو گئے. اب یہ معاملہ اتنا تم نے بگاڑ دیا اور میرے گاٹے فٹ کر رہے ہو. میں پہلے 3 خلفاء کے ساتھ بھی وزیر بن کے رہا,
تم طلحہ اور زبیر میں سے کسی کو خلیفہ چن لو, میں اس کے ساتھ بھی وزیر ہوں گا, یہ میرے گاٹے فٹ نہ کرنا. حضرت علی کو پتا تھا کہ یہ حضرت عثمان کی شہادت میرے گاٹے میں یہ فٹ کریں گے, لیکن لوگوں نے کہا کہ حضرت آپ واحد پرسنالٹی ہیں کہ جس پر مخالفین بھی ایگری ہیں, جو حضرت عثمان سے بھی مخالفت رکھتے تھے, اور دوسرا جو حضرت عمر نے شورا بنائی تھی بخاری میں, اس کے 2 بندے اینڈ پہ بچے تھے, حضرت عثمان اور آپ. اب ان کی شہادت کے بعد آپ سے زیادہ اہل نہیں ہے, تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے پھر مجھ سے یہ وعدہ کرو, یہ میری بیعت کر رہے ہو اوپنلی مسجد میں آ کے کرو, چھپ چھپا کے نہیں, مجھے خلیفہ مانا, مجھ پہ تمہارا اعتماد ہے, پھر میں جو ڈیسیژن کروں گا قرآن و سنت کے دائرے میں تمہیں ماننا ہوگا. انہوں نے کہا ٹھیک ہے مانیں گے. پہلا ایگزیکٹو آرڈر انہوں نے یہ کیا کہ بنو امیہ کے سارے گورنر معزول, جن کی وجہ سے حضرت عثمان کے خلاف رعایا ہو گئی تھی, اور انہوں نے آ کے گھیراؤ کیا. اور دیکھیں سما و طاعت, اتنی بڑی حکومت 3 بر اعظموں میں پھیلی ہوئی, بس ایک لیٹر خلیفہ کا پہنچا ہے, وہاں خلیفہ کا مطلب تھا سمجھ لیں پروفٹ کا لیٹر آ گیا, کیونکہ بیعت ہوتی تھی زندگی اور موت کے اعتبار سے. صرف ایک بندے نے نہیں وہ گورنری اپنی چھوڑی, امیر شام نے, اس لیے پھر مولا علی کو صفین ان کے خلاف لڑنی پڑی. یعنی اتنا یہ ساؤنڈ سسٹم ہے سما و طاعت کا. تو میں سمجھتا ہوں کہ فریڈم آف ایکسپریشن جو اسلام نے دیا ہے انسانیت کو, یہ اسلام کی دین ہے. ہمارے پڑوسی ملک میں ایک عالم گزرے ہیں مولانا وحید الدین خان, جی 90+ کی ایج میں وہ فوت ہوئے ہیں. انہوں نے کتاب لکھی ہے اسلام دور جدید کا خالق, بڑی زبردست کتاب ہے, چھوٹی سی. انہوں نے کہا یہ فریڈم آف ایکسپریشن آپ کو اسلام نے دیا ہے. رومنس کی رعایا کے اوپر فرض تھا کہ ان کا مذہب اپنے بادشاہ والا ہونا چاہیے. پہلی دفعہ اسلام نے کہا کہ نہیں, بادشاہ جو بھی ہے نچلے لوگوں کو اپنا دین رکھنے کی اجازت ہے. دیکھیں حضرت عمر نے یروشلم کو انٹرنیشنل سٹی قرار دیا ہے, وہاں جیوز بھی آتے تھے, کرسچنز بھی, حالانکہ کرسچنز نے کتنے 100 سال جیوز کو انٹر نہیں ہونے دیا, لیکن حضرت عمر نے کہا نہیں, سب آئیں اور اپنی اپنی عبادتیں کریں, یہ ان کی مذہبی آزادی ہے. اسلام نے آزادی دی ہے کہ آپ کے اوپر کوئی لازم نہیں کہ آپ نے بادشاہ کا دین یا فرقہ اڈاپٹ کرنا ہے. تو یہ آزادی میرا خیال ہے اس سے بڑی کیا ڈیموکریسی ہوگی. تو ہم اس اسلامک ڈیموکریسی کو, جس میں حلال کا فیصلہ قرآن و سنت کریں گے, حلال و حرام کا, اور حلال کے دائرے کے اندر جمہور کی رائے. دیکھیں محدثین کے یہاں بھی کہا جاتا ہے نا جمہور محدثین, بالکل وہاں تو جمہوریت کوئی شرک نہیں ہوتی ہے بھائی, پورا علم حدیث جمہور کے اوپر کھڑا ہے کہ اس راوی کو اتنے محدثین ضعیف کہتے ہیں اور اتنے سے سکھ اور صدوق مانتے ہیں, تو جمہور کی رائے مانی جاتی ہے, چاہے مقابلے پہ بڑا بھی آ جائے. اب محمد بن اسحاق کی توثیق 50 محدثین نے کی ہے. امام مالک جیسی بڑی شخصیت کہتی ہیں کہ یہ دجالوں میں سے ایک دجال ہے, لیکن محدثین نے ان کی رائے اٹھا کے ردی کی ٹوکری میں پھینک دی ہے کہ بھائی کوئی پروفیشنل جیلسی ہے, کوئی آپ کو کوئی غلط فہمی لگ گئی ہے, یہ 50 محدثین غلط نہیں ہے, آپ کو غلط فہمی لگی ہے. اس میں پورا علم حدیث چل رہا ہے. زبردست بات ہوگی. اور ایک اور بڑا اسی سے ریلیونٹ اگلا کوشچن کہ عام عوام پہ, عام مسلمان پہ کیا ذمہ داری ہے؟ مطلب ایک عام مسلمان کیا یہ کر سکتا ہے کہ دین کو تخت پہ لانے کے لیے وہ سڑکیں بند کر دے یا وہ احتجاج کرے؟ یہ میں ایک اوور آل, یا مسلمان کے اوپر یہ ہے کہ بس جو حکومت کرے آپ اس کو مانیں؟ اور اسی سے ریلیونٹ اگلا کوشچن کہ جب مسلمان غیر مسلم ممالک میں رہتے ہیں, ان کے اوپر وہاں کے قانون فالو کرنا کتنا ضروری ہے؟ یا وہ کہنے جی ہمارا دین یہ کہتا ہم تو اس کو ایسے کریں گے. جی کیوں نہیں فالو کریں گے میرے بھائی؟ اس وقت دین آپ کا کہاں گیا تھا جب آپ وہاں کی پولیٹیکل اسائلم کی خاطر اور وہاں کی نیشنلٹی لینے کے لیے وہ سارے سگنیچر کر رہے تھے کہ ہم ان کے ساتھ مخلص رہیں گے. تو اسلام تو کہتا ہے کہ عہد پورا کرو. سورہ بنی اسرائیل میں عہد کے بارے میں تم سے پوچھا جائے گا, اور مسند احمد میں حدیث ہے جس نے عہد پورا نہیں کیا اس کا کوئی دین مذہب ہی نہیں ہے. یہ نہیں آپ کہہ کے ٹال سکتے کہ جی ہمارے دین میں سود لینا دینا حرام ہے تو ہم نے IMF کو اب سود نہیں دینا, نہیں تو آیا جے غوری. اس طرح نہیں ہوتا. اے غوری اس ٹائم نہیں تو انہوں یاد آیا کہ جو تم لے کے کھا رہے سو. ایون سود کی بھی اگر آپ کو کمٹمنٹ کہیں ایز اے لاس ریزارٹ کرنی پڑی ہے تو وہ آپ کو دینا ہوگا. دنیا کا نظام اس طرح نہیں چلتا. یا تو آپ اتنے غیرت مند بنے تو ٹھیک ہے سائڈ پہ ہوں, دنیا میں چلنے کے لیے یہ سب کچھ آپ کو کرنا پڑے گا. اگر آپ نے ان معاملات کو لے کے چلنا ہے, آپ نے عہد کو نہیں توڑنا, قانون کو فالو کرنا ہے. اور یہ مذہب کا, اور یہ تو صرف انہوں نے بس ایک ڈھکوسلا مچایا ہوا ہے اپنی آسانی کی خاطر. یہ کہتے ہیں نہیں ہم نے مذہب پہ عمل کرنا ہے, مذہب کے ساتھ کوئی ان کی دلچسپی نہیں ہوتی ہے, یہ اپنی آسانی دیکھتے ہیں. سیدھی سی بات ہے, ہمیں نہیں پتا کسے دھوکہ دے رہے ہیں, کسی جاہل آدمی کو دھوکہ دیں, ہمیں تو پتا ہے کہ یہ کیا کر رہے ہیں. تو یہ سب کا سب معاملہ اس طریقے سے چلتا ہے. آپ نے عہد کو پورا کرنا ہے. دنیا کا نظام اسی طریقے سے چلتا ہے. جس قانون میں آپ ہیں آپ اس کی پاسداری کریں گے, چاہے آپ کو اچھا لگے یا برا لگے. آپ کو میں مثال دیتا ہوں امام خمینی کی. پوری زندگی ان کی غریب الوطنی میں گزری ہے. عراق میں سیٹل ہو گئے تھے. ایران میں آپ کو پتا ہے اس بادشاہ کی حکومت تھی
جس کے پیچھے امریکہ تھا. لیکن امام خمینی نے کم از کم 2 ڈیکیز تک سلو اینڈ اسٹڈی محنت کی. جتنے ایران سے قافلے جاتے تھے حج کے لیے راستے میں عراق میں ان کے پاس رکتے تھے ان کے بڑے علماء, ان کی کیسٹیں اس وقت چلتی تھیں. چھوٹے چھوٹے بچوں سے انہوں نے برین واشنگ شروع کی. اور یہ حال ہے کہ 1979 میں 1979 8 سے 44 سال پہلے وہ بندہ جب تہران ایئرپورٹ پہ اترا, واقعی 1 ملین بندہ ریسیو کرنے آیا تھا. یہ پی ٹی آئی کا 1 ملین نہیں ہے, نہ نون لیگ کا 1 ملین. ان کی پوری زندگی کا جلسے ملا کے نا 1 ملین نہیں بنتا. ان کو پتہ ہی نہیں کہ 1 ملین کتنا بڑا فگر ہوتا ہے. 5-7 ہزار بندہ کیمرے میں آپ دکھاتے ہیں تو لاکھوں نظر آتا ہے, لیکن وہاں واقعی امام خمینی کو 1 لاکھ 10 لاکھ بندہ ریسیو کرنے آیا تہران ایئرپورٹ پہ. فوج بھی حکومت, یعنی وہ فوجیوں نے بھی ہتھیار ڈال دیے تھے. تو انہوں نے کہا نہیں آپ ہتھیار اٹھائیں, آپ ہماری فوج ہیں. کوئی خون نہیں بہا اور انقلاب آیا. اس کے پیچھے ریزن تھی کہ مذہب ایک تھا, فرقہ ایک تھا. پاکستان میں تو اس طرح کا انقلاب نہیں آ سکتا. ہاں یہ عمران خان صاحب بھول جائیں کہ اس طرح کا انقلاب یہاں لا سکتے ہیں, یا فضل الرحمان صاحب بھول جائیں, وہ نہیں لا سکتے. ادھر 7100 فرقے, 7100 جماعتاں, 7100 ذاتاں. لیکن وہاں اچھا امام خمینی کی بات اس لیے کی, پھر امریکہ کے پریشر پہ عراق سے بھی انہیں نکلنا پڑا. آخری ان کے 6 مہینے جو تھے نا انقلاب ایران سے پہلے, وہ فرانس میں گزرے ہیں. 6 مہینے امام خمینی نے مرغی کا گوشت نہیں کھایا, کیونکہ فرانس کے اندر آپ گوشت خود ذبح نہیں کر سکتے تھے, اور جو ملتا تھا وہ حلال نہیں ہوتا تھا. تو لوگوں نے کہا کہ حضرت ہم کسی گاؤں میں لے جاتے ہیں مرغی ذبح کر کے, تو لے. انہوں نے کہا نہیں, میں ادھر ہوں, اس قانون کی پاسداری کروں گا. اچھا جی, انہوں نے 6 مہینے مرغی کا گوشت نہیں کھایا. جناب یہ لیڈر ہوتے ہیں, ایویں نہیں لوگ مثالیں دیتے. لیڈر کوئی عام بندہ نہیں ہوتا. پاکستان میں تو جس کی شکل خوبصورت ہے, جو بات اچھی کر لیتا ہے, جس کے ساتھ 4 بندے لگ گئے, لوگ کہتے ہیں یہ لیڈر بن گیا. لیڈر اس طریقے سے نہیں بنتے ہیں, لیڈر کریکٹر سے بنتے ہیں. تو ایسے لوگ کریکٹر والے لوگ ہوتے ہیں, لوگ پھر ان کے پیچھے جاتے ہیں اور جانے بھی دیتے ہیں. تو یہ قانون کی پاسداری ہے اس طرح کے معاملات کو. پھر نبی الاسلام کے بارے میں صحیح بخاری میں آتا ہے, صلح حدیبیہ کا معاہدہ لکھا جا رہا تھا, ٹرانزیشن پیریڈ تھی. اس میں لکھا گیا کہ اگر کوئی مسلمان کافر ہو کے ہمارے پاس آیا ہم واپس نہیں کریں گے, اور اگر کافر مسلمان ہو کے آیا تو آپ واپس کریں گے. بڑی ایک ناانصافی پہ مبنی شرط تھی, حضور نے ایگری کر لی. لیکن اسی دوران وہ جو تحریر لکھوا رہا تھا نا, سہیل ابن عمر کافروں کی طرف سے آیا تھا, اس کا بیٹا ابو جندل مسلمان ہو چکا ہوا تھا. وہ بیڑیوں میں جکڑا ہوا وہاں آیا. اس نے کہا مسلمانوں میری تکہ بوٹی کر دے گا میرا باپ, مجھے رکھ لو, ٹھیک ہے. تو نبی الاسلام نے کہا کہ یہ اجازت دے دو. ان کا نہیں, آپ معاہدے کے پابند آپ کر چکے ہیں, اگرچہ یہ بھی ریٹن مکمل آپ کے سگنیچر نہیں ہوئے, لیکن آپ پرنسپلی ایگری کر چکے ہیں. حضور نے کہا ٹھیک ہے. یعنی یہ ہے, یہاں لوگ کہتے ہیں کہ ایوری تھنگ از فیئر ان لو اینڈ وار. اسلام میں لو اور وار میں ہر چیز جو ہے اجازت نہیں ہے, آپ نے رولز کو فالو کرنا ہے. جامع ترمذی ابو داؤد میں حدیث ہے, حضرت معاویہ کے دور حکومت کے اندر رومن امپائر کے خلاف ایک معاہدہ تھا, اس کے تحت جنگ بندی ہوئی بھی تھی. اس معاہدے میں جب 1 دن رہ گیا نا, تو حضرت معاویہ نے فوج لا کے بارڈر پہ بٹھا دی کہ کل مغرب کے بعد یہ ایکسپائر ہوگا, ہم یک لخت ان پہ حملہ کریں گے اور ان سے ان کا علاقہ چھین لیں گے. تو وہاں ایک صحابی کھڑے ہوئے, انہوں نے گھوڑے کو ایڑی لگائی اور سامنے لشکر کے آگے انہوں نے کہا کہ میں تمہیں یہ کام نہیں کرنے دوں گا, کیونکہ نبی الاسلام نے فرمایا تھا جب کسی قوم کے ساتھ معاہدہ ہو, سورۃ الانفال میں بھی لکھا ہے, وہ اوپنلی ڈکلیئر کرنا ہے کہ تم توڑ رہے ہو تاکہ انہیں بھی موقع ملے جنگ کرنے کا. یعنی آپ دیکھیں جنگ میں بھی, اور اس ایک بندے کے زور لگانے پہ حضرت معاویہ نے اپنا ڈیسیژن واپس لیا. یہی وجہ ہے کہ مولانا مودودی نے 1948 میں مخالفت کی تھی کہ پاکستان کو اپنی فوج کشمیر میں نہیں داخل کرنی چاہیے. یہ نہیں کہ وہ جہاد کشمیر کے خلاف تھے, وہ یہ کہتے تھے اوپن جنگ ڈکلیئر کرو. یہ نہیں ہے کہ اوپر اوپر امن کی آشا چل رہی ہے, اندر تم بھی گریلا وار کر رہے ہو اور وہ بھی. اور دیکھیں آج مودودی صاحب نے ثابت کیا نا, انڈیا نے ہمارا ستیہ ناش کر دیا بلوچستان کے اندر. جس طرح ہم نے کشمیر میں کیا تھا, وہ جہاد کشمیر تو ختم ہو گیا, وہ ہے ہی نہیں تھا اسلامی جہاد اس طریقے سے کرنا کہ آپ گریلا وار کریں. نہیں, آپ اوپنلی جنگ ڈکلیئر کریں. یہ کیا اوپر اوپر سے دوستی اور اندر سے. اسلام کہتا ہے آپ نے اعلانیہ معاہدہ توڑنا ہے اور پھر جنگ کرنی ہے, ادروائز پھر آپ اس طرح کے معاملات کو لے کے چلیں. سورہ نساء میں ہے کہ جس قوم سے تمہارا معاہدہ ہے نا, اگر وہ کسی مسلمان کو قتل بھی کر دینا تب بھی تم نے ان کے ساتھ جنگ نہیں کرنی, معاہدے کی پاسداری کرنی ہے, کیونکہ وہ بڑی چیز ہے. اب یہ وہ باتیں جو قرآن میں لکھی ہیں, حدیث میں لکھی ہوئی ہیں, لیکن چونکہ ہم نے غلامی کا دور دیکھا, ہمیں تو یاد ہی نہیں کسی زمانے میں ہم حکومت کرتے تھے. ہم اپنی وشفل تھنکنگز کے اندر اپنے علماء کے قصے کہانیوں میں پھر رہے ہیں, بس وہی دعائیں, اے اللہ ہمیں حضرت عمر جیسا حکمران نصیب کر. سرکار 1400 سال ہو گئے دعا کر دیا, کسی بابے دی یہ دعا نہیں جی قبول ہوئی. ادھر مطلب ہے کہ بابے جی کو پرابلم ہے. چلو اسی تو ہو گئے نا گناہگار, بابے جی بھی کو پرابلم ہے, جیڑی دعا نہیں بھی قبول ہوندی. کرتوت ہی تواڈے ایسے نہیں, تانوں کتوں حکمران